जदीद तरीन ऑडियो विजुअल फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स, प्रोफेशनल वीडियो, डीवीडी एडिटिंग यूनिट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स। रैंडी सुर्ख बालों वाले छुरेरे वजन साशा के साथ बैठी थी। साशा घंटों से अपने काम में मुनहमिक था। उसकी यकसुई और महारत मुतासिर कुन थी। रैंडी महज तमाशाई थी। गाहे बगाहे वो साशा के लिए कोक की बोतल लाकर रख देती, जिसे निमटाकर वो फिर अपने काम में डूब जाता। रैंडी मबहूद हो चली थी। वो एक अनथक शिकारी के मानंद एक के बाद दूसरी पिक्सल को गिरा रहा था। बज़ाहिर कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गैर महसूस अंदाज में धीरे धीरे शबीह वाज़ेह होती गई और एक आदमी का चेहरा सामने आया। साशा ने आखिरी बात कीबोर्ड को हिट किया और सर घुमाकर गर्दन के कड़ाके निकाले। ये है रैंडी, उसने कहा। इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। रैंडी ने उसका शाना दबाया। तुम पहले ही शानदार नतीजा निकाल चुके हो। वो स्क्रीन पर नजर आने वाले बदशक्ल आदमी को घूर रही थी। मोटे होठ, फूले हुए गाल, दोहरी ठोरी, अंडे के मानंद शफाफ बड़ा सा सर और दो हल्कों से उबलती हुई आंखें। ये बदनुमा शक्ल किसी अच्छे आदमी की नहीं है, साशा ने तबसरा किया। कोई शैतानी मनहूस उनसर है उसके तासुरात में। क्या मतलब? क्या ये ट्रेन स्टेशन पर भी था? नहीं, मुझे नहीं मालूम, रैंडी ने सच्चाई के साथ कहा और साशा को गले से लगा लिया। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कुछ देर बाद हम बाहर जाकर खाएंगे पिएंगे और तफरीह करेंगे। इनका क्या होगा? साशा ने लारा के लैपटॉप और सेल फोन की जानिब इशारा किया। बाद में देखेंगे, रैंडी ने जवाब दिया। तन्हाई मुयस्सर आते ही रैंडी ने एम्बेसी के सीनियर फॉरेन सर्विस ऑफिसर से महफूज ई लिंक पर राब्ता किया और हंगामी दरख्वास्त की कि इस आदमी के बारे में तमाम मालूमात फराहम की जाए। उसने घड़ी देखी। 30 मिनट के अंदर जवाब आना चाहिए था। उसने शबीह फैक्स कर दी थी। वो इस्मत के बारे में सोच रही थी कि ये अंडे नुमा आदमी उसके लिए कितना अहम हो सकता है। सुकून से रहो ट्रेलवर, सुकून से रहो। फिराइस, अब मुझे क्या करना चाहिए? ट्रेलवर ने मुतालबा किया। फिराइस ने किसमिसाकर जहन को हर दूसरे ख्याल से पाक कर दिया और सिर्फ इस्मत के बारे में सोचने लगा। उसने तुम्हें नहीं देखा है, फिराइस ने हौसला अफजा अंदाज इख्तियार किया, और तुमने एहतियात की तो वो देख भी नहीं सकेगा। बहुत बड़ा सवाल यह है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। फिराइस क्या कह सकता था? मैं यकीन से नहीं कह सकता, उसने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। लेकिन एक बात याद रखो, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके पास कोई मामूली सी वजह भी नहीं है जिसके तहत वो तुम्हारे अंदर दिलचस्पी ले। झूठ मत बोलो, ट्रेलवर भड़कने लगा। तुम समझते हो कि मुझे नहीं मालूम है कि हेडिस प्रोजेक्ट में उसका क्या किरदार था? वो वीनस में भी नजर आया था। इस्मत अब यूएस एमिरेट से कोई ताल्लुक नहीं रखता, प्राइस ने जवाब दिया। तुम शायद नहीं जानते कि इस्मत की मंगेतर हेडिस प्रोजेक्ट की गारतगरी की भेंट चढ़ गई थी। उसकी बहन मॉस्को में वेंचर कैपिटल फर्म में काम करती है। तुम कह रहे हो कि इस्मत ज़ाती वजूहात की बिना पर मॉस्को जा सकता है? मुमकिन है, मैं नहीं जानता। ये इत्तेफाक़ात मुझे बुरे लगते हैं। ट्रेलवर बुड़बुड़ाया। रीड भी हैबिस्टन में इत्तेफाक़ात की बात कर रहा था। गौर से सुनो, जितनी जल्दी हो सके एयरपोर्ट की हुदूद से निकल जाना। बाहर गाड़ी तुम्हें उठाने के लिए मौजूद होगी। पुरसुकून रहो। गाड़ी में सवार होते ही मुझे कॉल करना। प्राइस ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। क्लीन हेयर, कैरोफ इन मॉस्को। कैसे हैं सर? फाइन जर्नल। एक इत्तला है, कैरोफ ने हिचकिचाहट के साथ कहा। बरिया सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया था। मेरी नाकामी है। समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ। मेरा ख्याल है वो किसी और फ्लाइट से निकल गया। यस सर। कौन सी? फिन एयर सर। फ्लाइट में अमरीकी टूर ग्रुप है। बरिया अमरीकी पासपोर्ट पर उन्हीं के साथ है। पासपोर्ट पर नाम जॉन स्टॉक है। वो 10 घंटे कबल परवाज कर चुका है। डॉल्स एयरपोर्ट पहुंचने में 15 मिनट बचे हैं। जनरल, मैं बाद में बात करता हूँ। क्लीन ने फोन बंद कर दिया। क्लीन इस वक्त जाए मुलाकात के करीब था। वॉशिंगटन की हुदूद से निकलकर वो थर्मोंट मैरीलैंड पहुंचा था। वहां से हाईवे 77 पर सफर करते हुए फॉरेस्ट रेंजर्स स्टेशन पहुंचा जब आर्मी की गाड़ी ने मुदाखलत की। क्लीन ने ब्यूक सेडान रोककर आईडी दिखाई और आगे रवाना हो गया। ये वही लम्हा था जब कैरोफ की कॉल आई थी। RDA के नाम से मारूफ इलाका विफाकी अहलकार और उनके खानदान इस्तेमाल करते थे। वॉशिंगटन से आने वाले सदारती हेलीकॉप्टर पर क्लीन की नज़र पड़ी। मखसूस जगह वो गाड़ी से उतर गया। सीक्रेट सर्विस के आदमी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। दूसरा एजेंट उसके साथ चल रहा था। ये जगह कैंप डेविड के नाम से मशहूर है और वॉशिंगटन सिटी से 62 मील के फासले पर है। सरसब्ज पहाड़ी इलाका है। कैंप डेविड में सदर का ऑफिस घर की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव सदर पाइन की नफीस डेस्क के उक़ूब में मसरूफ़ कार था। उसने उठकर अपने मोतमिद खास से हाथ मिलाया। नीट, अमूमन मेरा इब्तिदाई जुमला होता है कि तुम्हें देखकर खुशी हुई।
لیکن تم بتا چکے ہو کہ معاملہ اہم ترین نوعیت کا ہے۔ میں آپ کی نجی مصروفیات میں دخل اندازی پر معذرت خواہ ہوں، لیکن اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ کیا یہ ہیوسٹن سے متعلق ہے؟ سر، مجھے ڈر ہے کہ ایسا ہی ہے۔ پریزیڈنٹ نے کاؤچ کی جانب اشارہ کیا۔ مختصر اور تیز بتاؤ۔ صورتحال کی بھرپور عکاسی کرنے میں کلین نے 5 منٹ لیے۔ تمہاری تجاویز، مشورہ؟ فائر وال۔ کلین کی آواز کھچ گئی۔ کوئی ایک مسافر بھی ٹرمینل سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ فائر وال کا مطلب تھا ایف بی آئی، ایف اے اور پینٹاگون کا مشترکہ فولادی اشتراک، جس کا واحد مقصد امریکہ میں دہشت گردی کو نیست و نابود کرنا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اگر وارننگ 30 منٹ قبل بھی مل جاتی تو فائر وال کے خصوصی اور مؤثر ترین انتظام کو توڑنا یا دھوکہ دینا ناممکن تھا۔ کلین بخوبی آگاہ تھا کہ خاصی دیر ہو گئی ہے۔ کاش جنرل کیروف اپنے سارے پتے ماسکو کی میز پر نہ رکھتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ 15 منٹ مختصر وقت تھا، تقریباً گزر چکا تھا۔ طیارہ فضا میں ہوگا یا لینڈ کر چکا ہوگا۔ اب بہترین قدم یہی رہ گیا تھا کہ ہر وردی پوش اور سادہ پوش ایجنٹ کو میدان رست خیز میں جھونک دیا جائے۔ کچھ ایئرپورٹ پر ہی ہوں گے، چند قریب، بقیہ کو فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ سینٹرل کمانڈ پوسٹ سے ایف اے اے کے ہر مسافر کی تفصیل فیکس کر دے گا۔ پریزیڈنٹ نے ایک ثانیے کے لیے کلین کی آنکھوں میں دیکھا اور فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چند سیکنڈ بعد وہ ایف بی آئی کے سربراہ جیری میتھیوز سے بات کر رہا تھا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ڈالس ایئرپورٹ پر فائر وال گرا دو، مشکوک افراد کی تفصیل فیکس کروا رہا ہوں۔ پریزیڈنٹ نے جیری کو ہدایت دی۔ اس کا اصل نام آئیون بریا ہے، قومیت سرب ہے۔ وہ جعلی امریکی پاسپورٹ پر جان اسٹاک کے نام سے سفر کر رہا ہے۔ وہ امریکی شہری نہیں ہے۔ جیری، ذہن میں رکھنا، یہ 5ویں سطح کی صورتحال ہے، لیول 5 سچویشن۔ پھر کہہ رہا ہوں، لیول 5۔ 5ویں سطح کا مطلب تھا کہ مشکوک شخص مسلح اور خطرناک ہے۔ صورتحال انتہائی درجہ نازک اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پریزیڈنٹ فون رکھ کر مڑا۔ فائر وال سے بچنا ناممکن ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ تاخیر ہو گئی ہے۔ سر، تاخیر والی بات ٹھیک ہے۔ مجھے یہاں آتے ہوئے راستے میں ہی کیروف کی جانب سے اطلاع ملی تھی۔ اس وقت جہاز اترنے میں محض 15 منٹ رہ گئے تھے۔ ٹھیک کہتے ہو، اگر وہ نکل گیا تو ہمیں بیک اپ پلان پر جانا پڑے گا۔ وہ دونوں امکانات اور ممکنہ اقدامات و خطرات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے جب فون نے نغمہ سرائی کی۔ جیری؟ کاسٹیلا خاموشی سے سنتا رہا، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کلین کو مخاطب کیا۔ وہ فائر وال سے 8 منٹ قبل نکل گیا ہے، کیا مشورہ ہے؟ اچانک کلین خود کو مزید بوڑھا محسوس کرنے لگا۔ بریا ایک بار پھر بہت قریب سے نکل گیا تھا۔ 8 منٹ اسے بہت طویل وقفہ لگا۔ لامتناہی بیک اپ پلان، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا۔ پریزیڈنٹ دوبارہ فون کی جانب متوجہ ہوا۔ جیری، احتیاط سے سنو۔ بات ختم کر کے اس نے کلین سے سوال کیا، کتنی اسمال پاکس غائب ہوئی ہے؟ مشرقی ساحلی پٹی کو غارت کرنے کے لیے کافی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ویکسین کی سپلائی کتنی ہے بشمول یو ایس ایمریٹ میں ملٹری کے استعمال کے لیے موجود ویکسین؟ ناکافی۔ بریا نصف ملین افراد کو متاثر کر سکتا ہے۔ مزید ویکسین کی تیاری میں کئی ہفتے درکار ہیں۔ برطانیہ، کینیڈا، جاپان، وہاں سے خریدی جا سکتی ہے۔ ان کے پاس ہم سے بھی کم ہے، اور جو ہے وہ ان کی آبادی کے تحفظ کے لیے ہے۔ کچھ عرصہ قبل WHO نے ویکسین کی تیاری بند کرا دی تھی۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیا بریا کے یہاں آنے کا مقصد وائرس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے؟ پریزیڈنٹ نے استفسار کیا۔ نو سر، یہی ایک امید کی کرن ہے۔ بریا پیسے لیتا ہے اور کام کرتا ہے۔ وہ ایک قاتل، سہولت کار اور رابطہ کار ہے۔ رقم کے عوض اس کی خدمات میں چند اور چیزیں بھی شامل ہیں، مثلاً اغوا۔ سہولت کار، کاسٹیلا نے لفظ دہرایا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ اسمال پاکس یہاں کسی کے حوالے کر دے گا؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ ایک مشکل تصور ہے، کیونکہ اگر دہشت گرد کیمیائی یا وائرس اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ بایو ویپن ملک کے باہر اسمبل کرتے، کلین نے کہا۔ لیکن اسمال پاکس اثر حالت میں بھی انتہائی مہلک ہے۔ اگر نیو یارک کے آبی ذخیرے میں شامل کر دیا جائے تو ہولناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہوا سے اسے زرعی زمین کی مٹی تک پہنچا دیا جائے تو غارت گری کا تناسب مزید بڑھ سکتا ہے۔ تاہم مجھے شک ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ سازشی عناصر وائرس کو اصلی حالت میں استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ پہلے مذکورہ عناصر اسٹیج 2 میں اس پر تجربات کر کے اس کی ہلاکت خیزی میں اضافہ کریں گے۔ رشیا میں اسٹیج 2 کی سہولت موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وائرس کو امریکہ لایا گیا ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ CDC یا ہماری ملٹری لیب کو استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں۔ اول یہ کہ منصوبہ کافی عرصے سے زیر عمل تھا۔
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں ایک تیسری جدید ترین لیب کی ضرورت ہے جس کے لیے وقت چاہیے، اور ہمیں بریا کے علاوہ اس تیسری لیب کا بھی سراغ لگانا ہے۔ کلین خاموش ہو گیا۔ بریا کتنی دور جا سکتا ہے؟ فائر وال کے پلان بی کی موجودگی میں بریا کو محدود ہونا پڑے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ ڈیلیوری دے کر واپسی کی فکر کرے، عصمت نے کہا، لیکن یہ امریکہ ہے، اس کی انگریزی بھی اچھی نہیں ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ ہمارے ہی ملک سے اسے مدد فراہم کی جائے گی۔ ممکن ہے اسے یہاں بلوانے کا کوئی اور مقصد بھی ہو۔ میں حیران ہوں کہ یہ معاملہ کب سے اور کتنی رازداری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ عین وقت پر ڈانکور اپنی جان دے کر پیچیدگیاں کھڑی کر دیں۔ کلین نے تعصب کے ساتھ اظہار حیرت کیا۔ میڈیا کو تاریخ میں رکھنا ضروری ہے، صدر نے حتمی انداز میں کہا۔ یس سر، کیروف نے رشیا میں یہ کام کامیابی سے کیا ہے۔ جب آپ روسی صدر سے بات کریں تو استفسار کر سکتے ہیں کہ انہوں نے روسی میڈیا کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ ماسکو میں بریا کے ساتھ دوسرا آدمی کون تھا؟ وہ ایک وائلڈ کارڈ ہے، اس کی شناخت کی کوشش برابر ہو جاتی ہے تو یقیناً مفید رہے گی، کلین نے جواب دیا۔ ٹریلور فرسٹ کلاس مسافروں میں سب سے آگے تھا۔ اس کے عقب میں جو مسافر تھے ان کے 22۔ بزنس کلاس کا کوئی مسافر اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ تیز قدمی سے امیگریشن بوتھ تک پہنچا۔ بوتھ سے پرے کسٹم پوائنٹس تھے۔ ٹریلور کو ہجوم کی ضرورت تھی، لیکن ڈالس کینیڈی یا لاس اینجلس کے مانند مصروف ایئرپورٹ نہیں تھا، نہ ہی وہاں اس وقت کوئی بین الاقوامی فلائٹ متوقع تھی۔ وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور کاغذات پیش کیے۔ آفیسر نے کاغذات دیکھتے ہوئے عام سے سوالات کیے۔ ٹریلور نے مرحوم ماں کے بارے میں صاف گوئی سے بتا دیا۔ آفیسر نے سر ہلا کر کسٹم فارم پر قلم سے کچھ لکھا اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ٹریلور کے پاس سامان تھا، لیکن اس کے پاس سامان کی فکر کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے جلد از جلد ٹرمینل سے نکلنا تھا۔ اس نے ہمت کر کے شانے پر سے عقب میں جھانکا۔ عصمت امیگریشن بوتھ پر تھا۔ وہ بوتھ ڈپلومیٹس اور فضائی عملے کے لیے مخصوص تھا۔ وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ پینٹاگون کا آدمی ہے جو ملٹری آئی ڈی پر سفر کر رہا ہے۔ اپنا کارڈ لے کر وہ تیزی سے چلنے لگا۔ سر، ہلکا پھلکا سفر رہا ہے۔ ایجنٹ کا اشارہ سامان کی عدم موجودگی کی طرف تھا۔ ٹریلور نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس نے کھرکھیوں سے دیکھا کہ عصمت اسی ایجنٹ کی طرف آ رہا تھا۔ ایڈم ٹریلور کا دل پھر بے قابو ہونے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بھاگنا شروع کر دے۔ اس نے عصمت کی نظر سے بچنے کے لیے کوریڈور میں دایاں موڑ کاٹا۔ نہیں جناب، عقب سے ایجنٹ کی آواز آئی، بائیں جانب۔ ٹریلور بوکھلا کر بائیں جانب مڑا اور تقریباً بھاگتا ہوا ٹرمینل کو ملانے والی روشن سرنگ میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر عصمت کسٹم ایجنٹ کے قریب پہنچ گیا۔ یس، آپ کے لیے کال ہے، اس طرف آئیے۔ ایجنٹ نے انٹرویو روم کا دروازہ کھولا جہاں مشکوک افراد سے سوال و جواب کیے جاتے تھے۔ فون کی طرف اشارہ کر کے ایجنٹ واپس بوتھ کی طرف چلا گیا۔ عصمت بول رہا ہوں۔ جان، رینڈی ہیئر۔ رینڈی، سنو، زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہم نے ویڈیو امیج کو صاف کر لیا ہے اور تصویر سفارت خانے بھیج دی ہے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کا نام ایڈم ٹریلور ہے۔ میں نے اس کے پس منظر کے بارے میں تفصیلات جمع کر لی ہیں۔ کیا نام بتایا؟ عصمت نے سختی سے ریسیور پکڑ لیا۔ جان، اس کی ماں روسی تھی، کچھ عرصے قبل اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس کی یاد میں یہاں آتا رہتا ہے۔ پلیز رینڈی، اس کا نام ایڈم ٹریلور ہے؟ ہاں، اور وہ تمہارے ساتھ امریکن 1710 پر ہی ہے۔ عصمت سناٹے میں رہ گیا۔ رینڈی، تم نے بہت بڑا کام کر دیا، میرے پاس شکریہ کا وقت بھی نہیں ہے۔ اچھا، وہ لیپ ٹاپ ایسفائل کا کیا کرنا ہے؟ ساشا کو لیپ ٹاپ پر لگا دو، کچھ ملے تو بتانا، فی الوقت میں جا رہا ہوں۔ عصمت آفس سے باہر نکلا اور سیدھا اس ایجنٹ کے پاس پہنچا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ عصمت نے ملٹری کارڈ نکالا۔ ایڈم ٹریلور نامی ایک مسافر اسی فلائٹ سے یہاں پہنچا ہے۔ کیا وہ کسٹم کلیئر کر گیا ہے؟ چک پھیریاں کھاتا ہوا سنسنی خیز اور خونریز ڈرامہ جو گیری ڈانکو کی موت سے وینس میں شروع ہوا، اس وقت امریکہ میں کلاسیکی اور شاید حتمی موڑ پر تھا۔ عصمت نے تیزی سے حلیہ بھی بتا دیا۔ عجیب آدمی تھا، اس کے پاس سامان بھی نہیں تھا، ابھی 2 منٹ پہلے نکلا ہے۔ عصمت اس کی بات سنتے سنتے حرکت میں آ چکا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے کلین کا نمبر ملایا۔ کلین ہیئر، سر، عصمت بات کر رہا ہوں۔ بریہ کے ساتھ جو آدمی تھا وہ امریکی ہے، نام ڈاکٹر ایڈم ٹریلور، وہ ناسا کا سائنسدان ہے، وہ اسی فلائٹ پر تھا۔ کیا وہ تمہاری پہنچ میں ہے؟ وہ مجھ سے 2 منٹ آگے ہے۔ بریہ خالی ہاتھ ہے، وائرس ٹریلور کی تحویل میں ہے، ہم بہت بڑا دھوکہ کھا گئے۔ جان، اسے پکڑو، میں صدر کے ساتھ ہوں، ابھی رابطہ کرتا ہوں۔ کلین کی آواز آئی۔ بریہ فائر وال کا جال بچھانے سے چند منٹ پہلے نکل گیا تھا، اسے علاقے میں گھیریں، وہ اب بھی نہایت اہم مہرہ ہے۔ عصمت مسافروں میں راستہ بناتا ہوا ٹریلور کے پیچھے لپک رہا تھا۔ 2 منٹ سے قبل کلین نے پھر رابطہ کیا ہے۔ جان،
وہاں ہمارے FBI ایجنٹ موجود ہیں؟ نہیں سر، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، میں اس کے سر پر ہوں۔ اوکے جان، گڈ لک۔